का शहजादा शहजादा Prince of Peace Prince of Peace Prince of Peace Prince of Peace। खुदावंद यीशु के पाक जलाली और कुदरत वाले नाम में आप तमाम नाज़रीन को बहुत बहुत सलाम। आपको खुशामदीद कहते हैं, वेलकम करते हैं प्रिंस ऑफ पीस में। और आज का ख़ुसूसी प्रोग्राम रेज़रेक्शन डे के हवाले से, यीशु मसीह के जी उठने के ताल्लुक़ से आज ये ख़ुसूसी प्रोग्राम है। आप हमारे स्टूडियो में देख सकते हैं ये कांटों का ताज और ये क्रॉस और फिर डिकोर किया गया चीज़ों को। और आप देख सकते हैं कि PMI टेलीविज़न जो है आज ख़ुसूसी प्रोग्राम के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर है। और आज हमारे जो मोअज़्ज़िज़ मेहमान हैं, हमारे गेस्ट हैं, जनाब पास्टर एबल गिफ्ट साहब, इस ख़ुसूसी प्रोग्राम में वेलकम सर आपको। ईद क़यामतुल मसीह आपको बहुत बहुत मुबारक हो। आपको भी बहुत बहुत और मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ। और इसी तरह जनाब पास्टर अदील सैमुल साहब भी हैं, वेलकम पास्टर साहब, आपको भी ईद क़यामतुल मसीह बहुत बहुत मुबारक। थैंक यू सो मच, सेम टू यू। ओके। और इसी तरह जनाब पास्टर पत्र सदीक साहब, आपको भी वेलकम और ईद क़यामतुल मसीह बहुत बहुत मुबारक हो। जी, सेम टू यू। थैंक यू भाई साहब, बहुत शुक्रिया। जी नाज़रीन, आप सबको ईद क़यामतुल मसीह बहुत बहुत मुबारक हो। हम आपको वेलकम करते हैं। आज हम गुफ्तगू करेंगे मसीह का जी उठना और हमारा ईमान, ये आज का मौजू है। और इसके लिए मैं चाहूँगा मुक़द्दस कलाम में से पास्टर अदील सैमुल साहब हमारे लिए हवाला पढ़ दें। पहला कुरिन्थियों 15वें बाब की 17 आयत। आइए मुक़द्दस कलाम में से देखें। खुदा के कलाम में यूँ मरकूम है, और अगर मसीह नहीं जी उठा तो तुम्हारा ईमान बेफ़ायदा है, तुम अब तक अपने गुनाहों में गिरफ्तार हो। बहुत शुक्रिया भाई साहब, थैंक यू सो मच। आइए झुकें और दुआ करें और खुदा के पाक रूह को मौका दें कि वो हमारी रहनुमाई फरमाएं, ताकि हम आज खुदा के कलाम में से सीख सकें। पास्टर एबल गिफ्ट दुआ में रहनुमाई फरमाएंगे। यीशु मसीह में हमारे आसमानी बाप, हम तेरा शुक्र अदा करते हैं यस लॉर्ड कि हम तेरे बेटे यीशु के नाम से कहलाते हैं, जो मौत और कब्र पर फाते है, जिसने हमारे गुनाहों का फिदिया दिया है, जिसने इब्लीस के सर को कुचला है। इसके लिए तेरा शुक्र अदा करता हूँ। और आज हम जितने यहाँ पे मौजूद हैं, टीम के सारे अरकान पर यीशु के खून को, पाक रूह की आग को चाहता हूं। यीशु के खून में सब के सब छुप जाएं, पाक रूह की आग से और ज़्यादा मुलब्बस हो जाएं यीशु नाम में। और तमाम मसीही, तमाम बिलीवर्स, तमाम चोज़न जितने आज आए खुदावंद खुदा तेरे इस कलाम के प्रोग्राम को देख सके, प्रिंस ऑफ पीस को देख सके, तेरा पाक रूह उनमें से एक एक को छुए, एक एक की जिंदगी तब्दील हो जाए, एक एक का ईमान पुख्ता हो जाए यीशु मसीह पर। और ईमान लाकर, बपतिस्मा लेकर, पाक रूह की कुव्वत से भरकर वो तेरी बादशाही के लिए तैयार हों यीशु मसीह के नाम में। PMI टेलीविजन को और ज्यादा बरकत दे, अपने जलाल के लिए और ज्यादा इस्तेमाल कर यीशु मसीह के नाम में, आमीन। जी बहुत शुक्रिया पास्टर एबल गिफ्ट साहब, मैं आपका बहुत मशकूर हूँ, आपने दुआ में रहनुमाई फरमाई। अजीज़ों, आज पूरी दुनिया में आलमगीर सतह पर यीशु मसीह का रेज़रेक्शन डे, मुर्दों में से जी उठना, उसकी सेलिब्रेशंस हो रही हैं, सेलिब्रेट किया जा रहा है, जश्न मनाया जा रहा है। खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं आज के दिन के लिए। फ़तह का दिन है, कुदरत का दिन है। और गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे जनाब पास्टर एबल गिफ्ट साहब से। पास्टर वेलकम, ओवर टू यू। थैंक यू वेरी मच सर। जी, कलाम का जो हवाला हमने पढ़ा है, उसमें मुक़द्दस पौलुस कलीसिया को, ऐसी कलीसिया को लिख रहा है जिसके ईमान में उसे बहुत सारी ऐसी बातें दिखाई दे रही हैं जो नहीं होनी चाहिए। और यहाँ तक उनका ईमान जो है वो मुतज़लज़ल है, और वो समझते हैं कि मसीह जी ही नहीं उठा। और कलाम खुदा बताता है, अगर मसीह नहीं जी उठा तो फिर तुम्हारा ईमान जो है वो बेफायदा है। बिल्कुल बिल्कुल। और जो यीशु मसीह पर ईमान रखता है और बेफायदा किस्म का ईमान रखता है, उसे मसीही कहलाने का हक नहीं है। बिल्कुल ठीक है। वो अब तक कलाम खुदा में लिखा है, तुम अब तक
अपने गुनाहों में गिरफ्तार हो, जिसको ये यकीन नहीं है कि यीशु मसीह जी उठा है, यीशु मसीह ने कफारा दिया है, जी वो उस पर पूरा यकीन नहीं रखता, तो इसका मतलब है वो अभी तक अपने गुनाहों में गिरफ्तार। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल क्यों? सबब यह है कि यीशु मसीह को खुदा बाप ने दुनिया के गुनाहों का कफारा देने के लिए भेजा, भेजा। ताकि यीशु मसीह सलीब पर उस सारे काम को पूरा करे। यस, और जब यीशु मसीह के जिंदा होने के बारे में हम कलाम खुदा में से कुछ हवाला जात देखते हैं, तो हमें उन हवाला जात से और ज़्यादा ईमान की तकवीयत होती है। मेरे साथ अगर निकालें मत्ती रसूल के मुताबिक इंजील मुक़द्दस उसका 28वां बाब और उसकी 5वीं और 6ठी आयत में आपके सामने पढ़ने लगा हूँ। जी ज़रूर। फरिश्ते ने औरतों से कहा, तुम ना डरो, क्योंकि मैं जानता हूं कि तुम यीशु को ढूंढती हो जो मसलूब हुआ था, और वो यहाँ नहीं है, क्योंकि अपने कहने के मुताबिक जी उठा है, और आओ ये जगह देखो। यीशु मसीह के जी उठने पर, जी जैसे पैदाइश पर फरिश्ते को भेजा गया है जी जी, मरियम के पास, मुकद्दसा मरियम के पास, बिल्कुल बिल्कुल, तो खुदावन ने यीशु मसीह के जी उठने पर भी आसमान से अपने फरिश्ता को भेजा है। जी उसने कब्र के पत्थर को लुढ़का दिया है, वहां पे बैठा हुआ इंतजार कर रहा है, और वो लोग जो अभी तक ये यकीन नहीं करते कि यीशु को सलीब दिया गया था, उनको यहां पे जवाब भी मिलता है। फरिश्ता जो है, जो जी, जी, लोग, जो मज़ाहिब, बिल्कुल, दुनिया में बहुत सारी अक़वाम और बहुत सारे लोग इस बात पर ईमान ही नहीं रखते कि वो मसलूब हुआ। जिनको यकीन है जी, कि जी, फरिश्तगान हैं, जी उनको ये भी पता है कि जिब्राइल फरिश्ता पैगाम्बर भी है, जी बिल्कुल, वो आकर पैगाम देता देता है, है। और वही फरिश्ता यहाँ कब्र पर बैठा हुआ है। वो कह रहा है, तुम, मुझे पता है तुम किसको ढूंढ रही हो। जी जी, वो यीशु जो मसलूब हुआ था, कोई दूसरा उसकी खातर मसलूब नहीं हुआ बिल्कुल था। ठीक है, वही यीशु जो मसलूब हुआ, बिल्कुल वही जो मसलूब हुआ बहुत था, अच्छे, जी जी, वही जी उठा है, वाह, और ये फरिश्ता के वसीला से पैगाम बहुत दिया अच्छे। जा रहा है। इसी तरह अगर हम इसी हवाला को मुकद्दस मरकज़ के वसीला से पढ़ें, जी ज़रूर, तो उसके 16वें बाब की 6ठी और 7वीं आयत में यूं लिखा है, उसने उनसे कहा, ऐसी हैरान ना हो, तुम यीशु नासरी को जो मसलूब हुआ था ढूंढती हो, वो जी उठा है, वो यहाँ नहीं है, देखो ये वो जगह है जहाँ उन्होंने उसे रखा था। लेकिन तुम जाकर उसके शागिर्दों को और पतरस से कहोगे, वो तुमसे पहले गलील को जाएगा। अब मरकस रसूल जो है, वो भी इस यीशु मसीह के, यानी ईद क़यामतुल मसीह के उस वाक़या को इस तरह से बयान कर रहा है कि फरिश्ता औरतों को कह रहा है। जी जी, अब वो डिनोमिनेशन जो औरतों को खिदमत में आने नहीं देती, एतराज करती हैं उन पर, उनको भी यहाँ पे जवाब मिल रहा है। ठीक है, बिल्कुल, कि आसमान एक तो जवाब आपने उनको भी दे दिया है जो फरिश्तगान पर ईमान रखते हैं, यानी जिब्राइल के बाकी सारे पैगामात को मानते हैं, इस पैगाम को नहीं मानते जो जी उठने की खबर दे रहा है। बिल्कुल, तो ये बड़ी जबरदस्त। जी प्लीज, जी तो जारी रखें। खुदावंद यीशु मसीह के बारे में जी, वो फिर अब, क्योंकि उस वक्त नासरी फिरका कहलाया जाता था एक, जी। तो वो कह रहा है कि तुम यीशु को जो नासरी है, तुम यीशु नासरी को जो मसलूब हुआ था, क्योंकि इब्तदाई तौर पर कलीसिया में यहूदी नासरी फिरके की बात करते थे। ठीक है, तो कलाम खुदा बता रहा है, खुदा का खादम, खुदा का फरिश्ता, खुदा का भेजा हुआ पैगंबर, वो कहता है कि मुझे पता है, मैं जानता हूं, जी जी, तुम यीशु नासरी को ढूंढ रही हो जो मसलूब हुआ था। यस, वो अपने कहने के मुताबिक जी उठा है। जी उठा। और यीशु मसीह ने अपनी खिदमत के दौरान जो है, जी, वो ये वाज़े तौर पर किया हुआ है, ये लोगों को बताया हुआ है कि मुझे अपनी जान देने का भी इख्तियार है, और फिर उसे ले लेने का भी इख्तियार है। ठीक है, अब ये जी उठने की गवाही जो है, पहले तो खवातीन को दी जा रही है, बिल्कुल, फिर उनको कहा जा रहा है कि जाके शागिर्दों को बताओ,
اور پھر اس کے بعد ایک خصوصی شاگرد کا نام مینشن کیا گیا ہے۔ بہت شکریہ پاسٹر ایبل گفٹ، ہم گفتگو جاری رکھیں گے، پھر مزید ہم آپ سے جاننے کی کوشش کریں گے۔ میں بہت شکر گزار ہوں، پاسٹر ایبل گفٹ صاحب نے بہت خوبصورت باتیں کی ہیں۔ یہاں پر فرشتے کا پیغام ہے کہ وہ جی اٹھا ہے، اور جو دنیا قوم میں فرشتگان پر ان کا ایمان ہے وہ اس چیز کو قبول کریں کہ جبرائیل فرشتہ پیغام دے رہا ہے کہ وہ جی اٹھا ہے۔ پاسٹر عدیل سیمل صاحب بھی تشریف فرمائے، ویلکم سر۔ اور آج کا دن فتح کا دن ہے، خداوند کی قدرت کا دن ہے، تو کیا کہیں گے آپ ناظرین کو؟ آمین۔ پہلے تو میں بہت شکر گزار ہوں آپ کا کہ آپ نے یاد کیا، اور بڑا اچھا یہ موقع ہے اور فتح کا دن ہے جس کو ہم سیلیبریٹ کر رہے ہیں، اور تو ہم خدا کا شکر ادا کرتے ہیں۔ میں پادری صاحب نے بڑی خوبصورت جو ہے خیالات جو ہیں وہ شیئر کیے ہیں، اور ایسے پوائنٹس ریز کیے ہیں جن کا ہمیں ہمارے کانٹیکسٹ میں بھی سامنا کرنا پڑتا ہے، اور میں ان کا بھی شکر گزار ہوں اس چیز کے لیے۔ میں ایک پہلو کی طرف لے کے جانا چاہتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ اگر ہم اس کا جس کانٹیکسٹ میں پولس رسول بیان کر رہے ہیں اس بات کو، اس میں وہ قیامت کی بنیادی طور پر جو ریزریکشن ہے اس چیز کو لیتے ہوئے، کیونکہ اس وقت جب خداوند یسوع مسیح، آپ کو پتہ ہے کہ کچھ لوگوں کے ساتھ نہ ان کا ٹاکرا رہتا تھا، ان میں فقیہی، فریسی اور ایک اور گروپ تھا صدوقی۔ تو جو صدوقی تھے ان کا جو بلیف تھا، جو ڈاکٹرینل آپ کہہ لیں، ان کا جو ایمان تھا، اس میں ان کا خیال جو مختلف ایلیمنٹس ہیں اس میں سے ایک یہ تھا کہ وہ قیامت کو نہیں مانتے تھے۔ اور یہاں پر پولس رسول اس چیز کو، کیونکہ وہاں پر قیامت کی تھوڑی وضاحت بھی کر دے، کئی لوگ قیامت کو خاتمے کا نام سمجھتے ہیں، جبکہ قیامت جو ہے وہ قائم ہونے سے، ذرا اس حوالے سے بھی بتا دیں، کیونکہ بہت سارے لوگوں کو قیامت یہ سمجھتے کہ روز عظیم کی طرف اشارہ ہے، یا تو اس طرح کا ذرا تھوڑا یہ بھی فرما دیں۔ میں نے آپ کو انٹرپٹ کیا ہے، جی پلیز۔ جی اس میں جس قیامت کی ڈیفینیشن تو مختلف انداز سے کی جا سکتی ہے، لیکن جو میں اس کو پہلو لے کر آؤں گا وہ ریزریکشن سے، کیونکہ جی اٹھنے کے حوالے سے، تو قیامت سے مراد یہ ہے کہ جی اٹھنا، ریزریکٹ ہونا، بلند ہونا، قائم ہونا، جس طرح آپ نے فرمایا۔ تو اس میں یہ ہے کہ وہ یہ نہیں مانتے تھے کہ قیامت کا روز ہے جس دن ریزریکٹ ہوں گے، یا کوئی مردہ جو ہے وہ جی اٹھے گا، وہ اس چیز کو نہیں مانتے تھے، اور ان کے لیے یہ ایک بڑی خاص بات تھی صدوقیوں کے لیے، کیونکہ وہاں پر یسوع مسیح کے اگینسٹ تھے۔ وہ اس وقت بھی جب یسوع مسیح موجود تھے اور وہ تعلیمات دیتے تھے، اس وقت بھی یہ تمام لوگ آ کے ان کے سوال کرتے تھے ان سے، اور ان کو پھنسانے کی کوشش کرتے تھے کسی نہ کسی انداز سے۔ تو یہاں پر پولس رسول ان لوگوں کے لیے بھی ایک جواب دے رہے ہیں، اور نہ صرف ان لوگوں کے لیے بلکہ آج کے دور میں اگر ہم دیکھیں تو ایک یہ بڑا ہمیں جواب مل رہا ہے جس کانٹیکسٹ میں ہم ہیں، جس طرح پادری صاحب نے بھی کہا، کیونکہ لوگ مصلوبیت کو ہی نہیں مانتے، اور اگر مصلوبیت کو نہیں مانتے تو ریزریکشن تو بعد کا ایک نیکسٹ سٹیپ ہے۔ اور پولس رسول بڑی ترتیب سے جب وہ 15ویں باب کو وہ لے کر آتے ہیں، میں چاہوں گا اس کو پڑھنا 3 آیت سے، جی پلیز، بلکہ 2 آیت کو بھی میں سامنے رکھوں گا۔ لکھا ہے، اسی کے وسیلے سے تم کو نجات بھی ملتی ہے، بشرطے یہ کہ وہ خوشخبری جو میں نے تمہیں دی تھی یاد رکھتے ہو، ورنہ تمہارا ایمان لانا بے فائدہ ہے۔ یہ جو لفظ بے فائدہ ہے اس کی ریپیٹیشن ہے ان ساری ورسز میں۔ آگے لکھا ہے، چنانچہ میں نے سب سے پہلے تم کو وہی بات پہنچا دی جو مجھے پہنچی تھی، کہ مسیح کتاب مقدس کے مطابق ہمارے گناہوں کے لیے موا اور دفن ہوا، اور تیسرے دن کتاب مقدس کے مطابق جی اٹھا۔ یہ جو پہلو ہیں یہ ہمارے ایمان کے بہت بنیادی پہلو ہیں، کیا بات ہے، اور یہاں سے ہمارا ایمان شروع ہوتا ہے، اور اس میں ایویڈنسز بھی ساتھ ساتھ موجود ہیں، اور پولس رسول بڑے اچھے انداز سے کہہ رہے ہیں کتاب مقدس کے مطابق، یعنی کہ کتاب مقدس میں موجود ہیں وہ تمام ایویڈنسز۔ اور اگر آج کے دور میں کوئی انکار کرتا ہے کہ یسوع مسیح جی نہیں اٹھا، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ انکار کر رہا ہے خدا کے کلام کا، کہ وہ خدا کے کلام پر ایمان نہیں رکھتا۔ اور لکھا ہے، گناہوں کی معافی کے حوالے سے موا ہے، دفن ہوا ہے، تیسرے دن کتاب مقدس کے مطابق جی اٹھا۔ اور جی اٹھنے کے بھی ایویڈنسز آگے اس نے ترتیب سے لکھے کہ فلاں کو بھی دکھائی دیا، کیفا کو بھی دکھائی دیا، اور پھر آخر میں وہ کہتا پولس رسول کے مجھے بھی دکھائی دیا۔ یہاں پر جو لوگ جو اس وقت پہ موجود تھے
انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا. واہ بہت اچھا. اور کون ڈینائی کر سکتا ہے ان کی شہادت کو؟ جو ایویڈنسز ہیں ان کو کوئی ڈینائی نہیں کر سکتا. لیکن ہمارے کچھ ایسے موجود ہیں لوگ جو اس چیز کو ڈینائی کرتے ہیں, اور ہمارا تو ایمان بھی پورا مکمل نہیں ہوتا اگر ہم اس بات کو ہٹا دیں کہ یسوع مسیح جو ہے وہ جی نہیں اٹھا. کیونکہ انہی ورسز کو اگر ہم آگے چل کے دیکھیں تو اس میں موت کے بارے میں لکھا ہے. کیونکہ اگر یسوع مسیح صرف جو دفن رہتے, زندہ نہ ہوتے, تو موت کی بادشاہی تھی, موت ہی قائم تھی, تو پھر تو موت ہی رہنی تھی. جی 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 بالکل, اسی کی بادشاہی قائم رہنی تھی. لیکن خداوند یسوع مسیح کے زندہ ہونے کے وسیلے سے ہمارے پاس بھی ایک امید مل گئی ہے کہ ہم بھی جلائے جائیں گے, ہم بھی ریزریکشن کا جو عمل ہے اس میں سے گزریں گے, اور ہم صرف موت کے انڈر میں نہیں رہیں گے, بلکہ ہم خداوند یسوع مسیح جس طرح زندہ ہوئے ہیں وہ بھی جلائے جائیں گے, اور ہم بھی جلائے گئے ہیں اور ہم بھی جلائے جائیں گے. اور اس ورس کو میں دوبارہ پڑھوں گا جو ہماری تھیم ورس ہے, اور اس میں لکھا ہے, اور اگر مسیح نہیں جی اٹھا تو تمہارا ایمان بے فائدہ ہے. ہم خدا کا شکر ادا کرتے ہیں کہ ہمارا ایمان بے فائدہ نہیں ہے, کیونکہ ہم ایمان رکھتے ہیں کہ وہ جی اٹھا ہے. کیونکہ ہم ایمان رکھتے ہیں. بہت شکریہ جناب پاسٹر عدیل سیمل صاحب, آپ نے بہت خوبصورت باتیں کی ہیں. اور اب میں درخواست کروں گا پیارے بھائی پاسٹر پطرس صدیق صاحب سے کہ آج ریزریکشن ڈے منایا جا رہا ہے, عید قیامت المسیح سیلیبریٹ کی جا رہی ہے ملک پاکستان میں اور عالمگیر سطح پر, تو ناظرین کے لیے پاسٹر پطرس صدیق صاحب کیا پیغام دیں گے؟ جی سر. ہاں جی پاسٹر صاحب, سب سے پہلے تو میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے یہ موقع فراہم کیا کہ آپ کے وسیلے سے اور پی ایم آئی چینل کے وسیلے سے میں خدا کا مقدس کلام جو ہے وہ آگے پہنچا سکوں. اور سب سے پہلے میری طرف سے آپ سب کو اور دنیا بھر کے تمام مسیحی ایمانداروں کو عید القیامت کی ڈھیروں خوشیاں مبارک. بہت شکریہ جناب, بہت شکریہ آپ کو بھی. تو سیکنڈلی میرے ہم خدمت اور میرے سینئرز جنہوں نے خداوند کے کلام پاک میں سے بڑی تفصیل کے ساتھ عید القیامت اور اس کے ساتھ ہمارے عقائد, ہماری تعلیمات کا بہت ہی گہرا تعلق ہے, اس کے حوالے سے جتنا کچھ بیان کیا ہے انتہائی خوبصورت انداز میں اور دلائل کے ساتھ انہوں نے یہ بات ثابت کی ہے کہ یہ ہمارے ڈاکٹرن کا, ہمارے عقیدے کا ایک بنیادی عنصر ہے. اور اگر یہ بیچ میں سے نکل جاتا ہے تو ہماری کچھ بھی نہیں ہے ہمارے پاس, منادی بے فائدہ, ایمان بے فائدہ, بالکل عمارت ہے وہ ریت کا ڈھیر بن کر رہ جاتی ہے. تو جس طرح کچھ انہوں نے تاریخ کے حوالے سے بھی بات کی, جو کچھ میں نے سیکھا اور میں آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں, تو ایک سوال میرے ذہن میں کھٹکتا ہے کہ پولس کو یہ ضرورت کیوں محسوس ہوئی؟ یہاں پر اس نے اس چیپٹر کے اندر جو کرنتھیوں کا 15واں باب ہے, جسے ٹیکنیکلی قیامت کا باب بھی کہا جاتا ہے, اس پورے چیپٹر کے اندر وہ قیامت ہی کے حوالے سے خوبصورت جو ہے وہ تعلیمات دیتا ہے, کچھ ایسے سوالات ریز کرتا ہے اور پھر ان کا خود ہی جواب بھی دیتا ہے, اور فائنلی وہ ثابت کرتا ہے کہ مسیح جی ہی اٹھا ہے. تمہارے ڈگمگانے سے یا عقائد کے تعلق سے شکوک جو ہے وہ اس تاریخی سچائی کو جو ہے جھٹلا نہیں سکتے. بالکل ٹھیک ہے. تاہم ہمیں ٹیکل کرنا ہوتا ہے, جاننا ہوتا ہے, تاکہ کلیسیوں کی وہ غلط فہمیاں بھی دور کی جائیں. ٹھیک ہے. تو یہاں گوش نے کچھ نیگیٹو الفاظ بھی استعمال کیے ہیں کہ اگر وہ نہیں جی اٹھتا, ایسے ویسے الفاظ. تو میں نے سوال یہ ریز کیا ہے کہ آخر اس نے کیوں جو ہے یہاں پہ یہ سوال, ایسے سوال اٹھائے کیوں ہیں؟ تو کچھ تو پادری صاحب نے خوبصورت انداز میں بیان کر دیا ہے. تو تاریخی اعتبار سے جیسا کہ ہم تمام خدام جانتے ہیں, کرنتھس ایک ایسا علاقہ تھا جو قدیم سے یونانیوں کے کنٹرول میں رہا, اور آپ جانتے ہیں کہ دنیا میں تعلیمی اعتبار سے بڑے مشاق اور ماہر, افلاطون, سقراط, بقراط, یہ سارے کچھ, اور اسکندر اعظم کے وسیلے سے یہاں پہ بڑا جو ہے وہ کام ہوا. پھر رومیوں نے اسے جو ہے مات دی, اور اس میں بہت ساری تعداد جو تھی وہ یہودی ساہوکاروں کی تھی, اور سائناگوگ جسے ہم کہتے ہیں, یہاں پہ سائناگوگ تھے جس سے پولس نے آغاز کیا اپنی تعلیم کا. یوں اور پھر یہ جو کلچر تھا اصل میں یہ ایک کراس کلچر تھا, اور یہ فطری بات ہے کہ جس کلچر میں ہم رہتے ہیں ہمارا رہنا سہنا کھانا پینا جو آپس میں کراس کر جاتا ہے, تو عقائد بھی متاثر ہوتے ہیں. بالکل عقائد بھی متاثر ہوتے ہیں. تو چونکہ یونانیوں کے اعتبار سے ہم جانتے ہیں کہ وہ قیامت کے بارے میں اتنے کلیئر نہیں تھے,
رومیو کے بھی سیم یہی ڈاکٹرن تھے. تو جیسا پاشا صاحب نے صدوقی جو طبقے کا ذکر کیا ہے, تو یہ بھی انہیں قوم کے بزرگ بھی غالباً کہا گیا ہے, اور سب سے امیر یہی تھے, اور ان کی دولت ہی کا سبب ان کے عقائد سے انحراف تھا. جب یسوع مسیح نے لوکا کی انجیل کے 15ویں باب میں غالباً یا 15ویں یا 16ویں باب میں غالباً جو ہے وہ لازر کی اور امیر کی مثال دی, وہاں پہ یہی طبقہ تھا. چونکہ یہ اتنے ساہوکار امیر تھے کہ انہیں قیامت کی پرواہ نہیں تھی, تو اس لیے یہاں پہ ایک مکسچر بن گیا تھا عقائد کا, جس سے متاثر وہ لوگ ہوئے تھے جنہوں نے حال ہی میں بپتسمہ لے کر مسیحیت کو قبول کیا تھا, اور آہستہ آہستہ وہ اسی رنگ میں رنگے جا رہے تھے کہ مسیح تو قیامت ہو. نہیں, بلکہ میں پیچھے لے جانا چاہتا ہوں. پادری صاحب نے کہا کہ وہ مسیح کی قیامت کا انکار کر رہے تھے. اگر ہم بغور اس کا مطالعہ کریں, اصل میں وہ مردوں کی قیامت پر ایمان نہیں رکھتے تھے کہ مردے جی اٹھیں گے, وہ مانتے نہیں تھے. ان کا یہ محاورہ تھا, یہ جہان میٹھا تھے اگلے کے نہیں ڈٹھا. بالکل, یہ ہمارے پنجابی میں یہ بڑا لوگ اس کی مثال دیتے ہیں. آگے پالوس نے سے ٹیکنیکل طور پر جو ہے وہ بتایا بھی, وہ کہتا ہے 15ویں باب کی میں پڑھوں گا آپ کے لیے, اس کی غالباً یہ 32ویں آیت لکھا ہے, اگر میں انسان کی طرح افسس میں درندوں سے لڑا تو مجھے کیا فائدہ, اگر مردے نہ جیے جلائے جائیں گے تو آؤ کھائیں پیئیں کیوں کل ہی تو مر جائیں گے. تو پالوس کو یہاں پہ کوئی اپنی بات نہیں کر رہا, بالکل وہ ان کو ان کے ایمان کو وہ ابھار رہا ہے, شرم دلا رہا انہیں, بالکل کہ خیال کرو. اور پیچھے جو ریفرنس کوٹ کرتا ہے کہ تم نے تو ڈیرا ڈنڈا اٹھا لیا اپنا, قیامت ہے نہیں, مردے جین اٹھیں گے. ذرا وہ دیکھو, جو بدعتی طبقہ ہے وہ قبرستانوں میں جا کر قبروں کے اوپر کھڑے ہو کر بپتسمے لے رہے ہیں. پیچھے لکھا ہے, ورنہ وہ لوگ جو مردوں کے لیے بپتسمہ لیتے ہیں وہ کیا کریں گے. ایک طبقہ یہاں پر موجود تھا, یہ 29ویں آیت میں لکھا ہے 15ویں باب کی, ورنہ وہ لوگ جو مردوں کے لیے بپتسمہ لیتے ہیں وہ کیا کریں گے, اگر مردے جی نہیں اٹھتے تو پھر کیوں ان کے لیے بپتسمہ لیتے ہیں. جو بلیور تھے, راست باز تھے, تبلے, ڈھولکیاں, چھینے, آوازیں, ہدیے, چندے, دعائیں, اباتیں, وہ قیامت کا انکار کر کے بیٹھے ہیں. آؤ کھائیں پیئیں موجے کریں, قیامت کھائیں. صدوقی چھا گئے, یہودی چھا گئے, رومی چھا گئے. ایک یہاں پہ بدعتی طبقہ تھا, اور بدعت کے باوجود ابھی تک ان کا یہ اعتقاد ہے کہ جو ہم سے پہلے مر گئے تھے نا, وہ کہاں جائیں گے, آؤ ان کا بھی بپتسمہ لے. قبرستانوں میں کھڑے ہو کر ان کا بپتسمہ لیتے تھے. مردوں کی قبروں پہ جائیں یا ویسے بپتسمہ لے, جی میرا جی چاچا مر گیا تھا بپتسمے کے بغیر, تو پادری صاحب میرے چاچے کے نام پہ مجھے بپتسمہ دے دو. اب بے ایمانوں بدعتی لوگوں کا ایمان تو جاگ رہا ہے, تو ایماندار مر رہے ہیں. ایماندار ایمان سے ہٹے ہوئے ہیں, قیامت کا انکار کر رہے ہیں. تو جو بدعتی ہیں ان کو پتا کہ کبھی نہ کبھی مردے جی اٹھیں گے. تو یہاں پہ پالوس جیسے بادشاہ بتا رہے تھے, بہت سارے ایویڈنسز بتا کر جو ہے دلائل دیتا ہے یہاں پر. مردوں کے وہ بیج کی مثال دیتا ہے کہ بیج جب بویا جاتا ہے تو ایبسلوٹلی بالکل ڈسٹروائے ہو جاتا ہے, اس کی ہر ایک چیز جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے. تو کیا وہ دیٹس دا ڈیڈ اینڈ, ایک طرح تو ڈن اینڈ ہو جاتا ہے, بالکل, لیکن پھر اس میں سے بعد مجھ سے تو کہتا ہے کہ اسی طرح تو جو خود اپنے ہاتھوں سے اس کو بوگ رہا ہے جسم کو. بیج کی طاقت کا تو اندازہ اس کے فروٹ سے ہوتا ہے نا, کہ کتنی طاقت ہے اور کتنا وہ بڑا ہو جاتا ہے. تو پالوس اس کو جائن کرتا ہے کہ اسی طرح جب تم کسی کو دفن کرتے ہو تو اینڈ نہیں ہو گیا, دیٹس ناٹ ڈیڈ اینڈ, بالکل, بلکہ آپ نے بو دیا ہے. وہ غیر وہ فانی حالت میں بوئے گئے ہیں, اور غیر فانی حالت میں جی اٹھیں گے. آمین. بہت شکریہ جناب پاسٹر پطرس صدیق صاحب. گفتگو کو ہم جاری رکھیں گے. ناظرین, آج خصوصی ٹرانسمیشن ریزریکشن ڈے کے حوالے سے عید قیامت المسیح سیلیبریٹ کی جا رہی ہے. میں خداوند کی شکر گزاری کرتا ہوں کہ آپ یہ ہمارے ٹیلی ویژن پر اس خصوصی ٹرانسمیشن کو دیکھ رہے ہیں, ہمارے پروگرام پرنس آف پیس کو دیکھ رہے ہیں, اور خدا کے خادمین نے بہت خوبصورت طریقے سے وضاحت فرمائی. کلام خدا میں سے بہت ساری شہادتیں, باتیں بیان کی ہیں. میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب خداوند کے ضرور برکت پا رہے ہیں. ابھی ہمارے پروگرام میں بریک کا وقت ہو رہا ہے, تو اسٹے ود اس. ملتے ہیں چھوٹے سے بریک کے بعد. Prince of Peace, Prince of Peace.